औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफस्टाइल टीवी चैनल मेरे साथ। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं इमाम बिलाल मलिक। उन्होंने फ्लोरिडा से हमें ज्वाइन किया है। वेलकम इमाम बिलाल, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। इतने इमाम बिलाल जो है अपनी आवाज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब आ रही है आवाज जी। अच्छा, अब आपकी आवाज आना बंद हो गई। आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, इतने हमें इमाम बिलाल जो है ज्वाइन करेंगे। जी बहन, अब आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी तस्वीर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा रही थी कि इमाम बिलाल आवाज नहीं आ रही मुझे ऊपर से जो I can't hear them. Try again कर लें। जी मैम। अच्छा, मैं अब आपको आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट। आपको आवाज आ रही है मेरी? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Imam Bilal Malik has been serving as Imam, religious scholar since 2000 in USA. He's son of the legendary scholar Dr. Malik Ghulam Murtaza. Thank you so much for joining us again. Imam Bilal, आप कैसे हैं? सब खैरियत है? फ्लोरिडा में आप सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज कुछ थोड़ी टेक्निकल ये फॉल्ट थी, मैं माजूर चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काम कर रहा है, सब कुछ क्लियर है। और आज का प्रोग्राम जो है वो हम लोग अर्तुगरुल गाजी के बारे में कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। बच्चे बड़े छोटे सब में बहुत मकबूल है, ड्रामा है। और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये ड्रामा नहीं देखा जा रहा हो। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताती चलती हूँ कि दिस सीरीज इज अबाउट द टर्किश वॉरियर अर्तुगरुल from the 13th century, one of the famous warriors of his time and also the father of Osman, the founder of the Ottoman Empire. He is an ambitious man who wants to bring peace and justice to his people. He is in a war with Crusaders on one side, the Byzantines on another side, and brutally expanding Mongols who killed a lot of Turks on another side. In between this, he is in a psychological war between his love and his so-called destiny. अच्छा, इमाम बिलाल, लास्ट टाइम आप बता रहे थे कि जब आपने ये ड्रामा देखना शुरू किया तो ये आपको अपनी पुरानी बचपन की यादों में ले गया था। तो उसके बारे में बताएं कि उस वक्त तो ये ड्रामा नहीं था, तो कौन सा ड्रामा जो है वो आपको रिकॉल किया? चूंकि मैं पला बड़ा हूँ सऊदी अरब में, मदीना मुनव्वरा में ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। अबू जी पढ़ाते थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में। मेरा तकरीबन हम लोग 14-15 साल रहे हैं सऊदी अरेबिया में, तो मेरी सारी की सारी एजुकेशन भी अरबिक मीडियम में ही है। तो वहाँ पर इजिप्शियन ड्रामे भी और लेबनीज और ये सब सहाबा किराम के बारे में, हमारे जो हीरोज हैं इनके बारे में, ऑफ कोर्स अरबी में। और जो सच्ची बात है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ज़हनी तौर पे कि आप जितना भी पढ़ लें उसका इतना असर नहीं होता जितना आप देखते हैं कि इन ड्रामों से या इन जो हिस्टोरिकल फिल्मों से जो असर होता है। मुझे आप इसका रिमोट भी दे दें। तो उससे सच्ची बात है कि आदमी वाकईतन थोड़ा सा पीछे कर यूं फील करता है कि यू आर लिविंग दीज मोमेंट्स, और इट्स रियली अमेजिंग जी। और बच्चों को हम बताते रहे कि ये हिस्ट्री थी, ऐसे हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट, और अगर आपके सामने विजुअल कोई अगर सीरीज इस तरह की हिस्ट्री की पेश करें तो उसका आप कह रहे हैं कि ज्यादा असर होगा, ज्यादा सीखेंगे बच्चे।
بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ اب جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تو بہت, جب ان کا دیکھا کریکٹر ڈراموں میں اور کچھ ان کے معرکے بھی دیکھے اس طرح, اور چند صحابہ کرام کے بارے میں یا اور جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے بارے میں دیکھا, تو وہ یو اسٹارٹ ایکچولی آئیڈیلائزنگ دیم کہ اچھا یوں ہوا ہوگا, یوں ہوا ہوگا, اور پھر آپ کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. جو سب سے اہم بات ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو آج کل کے ڈرامے ہیں, موویز ہیں, ان میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. صحیح. ان میں پھر ولگیرٹی بہت زیادہ ہے کہ ایک جو شریف النفس آدمی ہے, ایک نارمل آدمی ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ اگر تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ کا وہ کوئی سامان کرنا چاہے, یا وہ بالکل ممکن نہیں ہے. اب تو یہاں تک کہ کارٹونز تک جو ہیں وہ بھی ہمیں سینسر کر کے دکھانے پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی, صحیح, بالکل صحیح کہا. اچھا, آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ سیٹ اپ جو بنایا ہے اور جو کپڑے ہیں بڑے وہ ماڈسٹ پہنے ہوئے ہیں, آپ نے یہ بات صحیح کی. اور سیٹ اپ جو ہے اس کے اندر آپ ہو سکتا ہے یہ بھی دیکھی ہو وضو کرتے ہوئے. تو اس کے جو ہے ملینز جو ہے ویورز ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. کئی کنٹریز ہیں انہوں نے بین لگایا, لیکن ابھی بھی جو ہے وہ لوگ اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا. جی, تو ہاں, تو ہم بچوں کی بات کر رہے تھے کہ جیسے کارٹونز کی بات کر رہے تھے کہ زیادہ تر ہیرو جو ہے وہ بناتے ہیں کہ جیسے اسپائڈر مین ہے, بیٹس مین ہے, اس طرح کے جو ہیں کارٹونز ہیں یا پروگرامز بچوں کے ہوتے ہیں, وہ ان کو جو ہے اپنا ہیرو بناتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ڈرامہ دیکھ کے جو بچے دیکھ رہے ہیں یا فیملیز دیکھ رہی ہیں تو وہ بچے ان کو ارطغرل کو اپنا ہیرو سمجھیں گے؟ ڈیفینیٹلی سمجھیں گے, اور خاص طور پہ جو مسلمان ہیں اور جو اسپیشلی فیل کرتے ہیں کہ بھائی وی آر لیفٹ بہائنڈ جسٹ بینگ مسلم, ہمیں ایک ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. جو ادھر بھی بچے رہ رہے ہیں خاص طور پہ امریکہ میں, یورپ میں, کینیڈا میں, اب تو میں کہتا ہوں عالم اسلام میں جس طرح پورٹریٹ کیا جاتا ہے, ایگزیکٹلی آپ نے جیسے فرمایا کہ جو ہمیں کارٹونز میں بھی جو بچوں کو ہیرو دکھائے جا رہے ہیں ان میں مجال ہے کہ کوئی مائنورٹی میں آ جائے. مسلمان تو دور کی بات ہے کہ کوئی ایسا ہیرو ہو جس کو وہ ریلیٹ کر سکیں کہ بھائی یہ میرے جیسا ہے. صحیح. یہ بالکل اس کو آئیڈیلائز بھی کریں گے. اور مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے رائٹرز ہیں ہمارے پاس, اتنے زیادہ ہم لوگ اخراجات کرتے ہیں موویز بنانے میں, ڈرامہ بنانے میں, اور جبکہ یہ ایج ہے انفوٹینمنٹ کی, انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ کو منگل کیا ہوا ہے. یہ ایج صرف پڑھائی کی نہیں ہے, یہ ایج صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کتابیں پڑھتے رہیں اور صرف اس میں مطالعہ کرتے رہیں. اب یوں بچے جو ہیں وہ گیجٹس میں انوالو ہیں. جی, اگر ان کو ان کے حساب سے ہم چیزیں نہیں پرووائڈ کریں گے تو ہم ظاہری بات ہے we will lose them. ہاں, ان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی. جی, ڈیفینیٹلی. اچھا, ایک اور امام بلال, ایک اور بات میں نے نوٹ کی ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے, تو وہ بڑی اظہار عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. وہ ایک اب جو دیکھتے ہیں کہ اطاعت الہی ہے, دینی فکر, بہت انہوں نے اس کو فوکس رکھا ہوا ہے ان سب چیزوں کو. اس میں چونکہ میں ٹو بی آنیسٹ ڈرامہ واز اٹ از ایڈکٹیو. میں نے شروع کیا اور میں دیکھتا گیا, اور اگر میری مصروفیت نہ ہو تو میں شاید پورا ہی کر لوں. لیکن چونکہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج بھی ہے, ہم لوگ گھروں میں زیادہ ہیں, تو مجھے یہ اللہ کی طرف سے ہی, اور اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, آپ نے مجھے اس طرف لگایا.
تو اور چونکہ مجھے اسلامک ہسٹری کا اور ویسے اوور آل ہسٹری کا ویسے بھی شوق ہے بچپن سے ہی. اچھا. اس میں جو جو سچی بات ہے ابھی بھی جو رائٹر ہے ایون دو ہی از ویری مچ انٹو اسلام لیکن تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا. فار ایگزامپل اب آپ کو میں تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں جو لطیفے ہیں اس میں. اچھا. اس میں وہ دکھایا ہے جو صلاح الدین ایوبی کا پوتا ہے یا پڑپوتا ہے العزیز جو حلب کا امیر ہے. اچھا. وہ اس کو شاعر دکھایا, اس کا بہت اچھا کردار دکھایا ہے کہ شاعر اور عاشقانہ مزاج اور بالکل ہی اس میں جو ہمارے ہوا کرتے تھے عمراء اور سلاطین, اور اس میں جو لطیفہ یہ ہوا کہ وہ شاعری کر رہا تھا اور اس نے اس طرح پیپر اپنے سامنے رکھا تو پیپر پہ انہوں نے کیمرہ بھی ڈال دیا. تو وہ شاعری تھی حافظ ابراہیم کی عربی میں, اور وہ نظم ہے والدہ کے بارے میں, اور نظم کا وہ باقاعدہ پوری نظم اس میں لکھی ہوئی ہے. اگر وہ کیمرہ میں نے فوراً پاز کر کے دیکھا کہ یہ کیا کون سی شاعری ہے, وہ مجھے ہنسی بھی آ گئی. حافظ ابراہیم از a شاعر آف 20th century. جی. اس کو شاعر النیل کہتے ہیں, بہت اچھا شاعر ہے عربی کا. ہی از بیسیکلی دی لائک یہ جو نئی عرب ان کا وہ اس کو نحو العربیہ الحدیثہ کہتے ہیں, تو اس کا وہ شاعر ہے. تو اس نے ماں کے بارے میں کہ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. اس کا یہ جو مطلب ہے کہ ماں ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے, ایسا اسکول ہے, اگر اس کو تم تیار کر لو تو تم نے پورا ایک نیشن پورا کا پورا ایک وہ تم نے تیار کر لیا. صحیح. تو وہ نظم اس کے سامنے تھی اور میں ہنس رہا تھا کہ اب وہ تو چونکہ ہسٹری میں جا اور ساتھ انہوں نے پھر وہ بار بار دکھاتے تھے صلیبیوں کا, اور وہ بھی جو رائٹنگ ہے ساری عربی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ نے بات پوچھی اسلامکلی, اب وہ ایک اور چیز مجھے بڑی حیران کن تھی کہ میرے خیال میں ارطغرل کا والد بیمار ہوتا ہے تو اس پہ وہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں. اچھا. سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے جو حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی جیسے نزع کے عالم میں ہو, کوئی فوت ہو رہا ہو, صحیح, اور اس کی روح جو ہے نہ نکل پا رہی ہو یا اس کو تکلیف ہو رہی ہو, تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. اچھا. اٹس ناٹ فار دی ہیلنگ, اٹس ناٹ فار کیور. اس کے لیے اور دعائیں ہیں, اس کے لیے باقاعدہ اور چیزیں. But again, I admire the efforts. And exactly as you said, جو ہی اللہ کا نام آتا, جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا, تو وہ باقاعدہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, which shows their actually respect, جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی ترکوں میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی. اچھا. Even today, if you go into Turkey, اور الحمدللہ میرے کافی ہیں یہاں بھی جیکسن ویل میں بھی ترکش فرینڈس بہت قریبی ہیں. ان میں اگر آپ دیکھتے ہیں عشق رسول, پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ پاک انڈیا میں بنگلہ دیش میں بر صغیر میں ہمارے پاس سب سے شاید زیادہ ہے, لیکن once I have knew them and I have known them, مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ لوگ ہم سے آگے ہیں. اچھا. عشق رسول میں, محبت رسول میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ میں, جی, یہ ہم سے آگے ہیں. اچھا. ابھی بھی ہم سے آگے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر جب انقلاب آیا ہے, خاموش انقلاب ابھی بھی جو ترکی میں آیا ہے, کہ جسٹ 25-30 years ago یہ اردوغان کی غالباً اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, میں غلط آپ کو انفارمیشن نہیں دینا چاہ رہا, ان کی سالی تھیں یا ان کی جو
اسمبلی میں گئی ہیں اور ان کو اسمبلی سے نکالا گیا کہ شی واز ویئرنگ حجاب. صحیح, یہ بالکل بالکل یہ صحیح. آن ریکارڈ ہے. ہاں اور 25-30 سال میں ان لوگوں نے ایسا انقلاب لائے ہیں, خاموش انقلاب, کہ اب ترکی میں اوور 70% وومن دے ویئر حجاب. کوئی انہوں نے زبردستی نہیں کی, کوئی جبر نہیں کیا, کسی پہ کوئی انفورسمنٹ نہیں کی, کوئی اچھا قانون نافذ نہیں کیا. ایجوکیشن, اویئرنیس. صحیح. اور چونکہ ان کے اندر وہ جو آپ کو میں نے بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, ادب, وہ رسپیکٹ موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی عشق ہے, جی ایک تو ہمارے دعوے ہیں نا کہ ہم نعتیں پڑھ کے اور ہمیں تسلی کرتی ہے کہ جی کافی ہو گئے, آج کے لیے کافی ہو گیا, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ باقاعدہ عشق رسول دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں صحیح اور ان کا واقعی قرب مل جائے ہمیں. صحیح. اچھا, ایک ان کا ایک ایپیسوڈ میں جو انہیں دکھایا ہے کہ جو ہے سلطان علاء الدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ ڈنجن میں ان کے جو وزیر تھے یا اسسٹنٹ تھے ان کے, تو وہ ان کے ساتھ, وہ عزیز ان کا نام تھا, ان کے ساتھ تھے. تو وہ بڑے ذرا تھوڑے سے ڈپریس ہو رہے تھے. تو انہوں نے جو ارطغرل کی سیئنگ ہے جو میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, کہ I would rather be on the right side and sit in a dungeon than to rule my land with injustice. Our God says, do not lose hope or despair if you are true believers. You have the upper hand. We will enlighten this dungeon with our prayer, just like God saved Yusuf alayhi salam from the dungeon and made him the king of Egypt. He will also show us a way out. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے کتنے سخت حالات ہوا کرتے تھے, جو بھی جیسے ڈرامے میں دکھا رہے ہیں, لیکن ان کی وہ جو یقین ہے وہ نہیں کبھی ختم ہوا. شدت اللہ تعالیٰ سے جو یقین کامل جو ہے وہ بہت اسٹرانگ دکھایا ہے. الحمدللہ. اور یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے. جی لیکن ساتھ ساتھ کچھ اس میں وہی بات ہے کہ دس از لائک آئی وڈ سے ان ماڈرن ترکی فرسٹ ایفرٹ. بلکہ اگر جو جس لیول پہ ماشاءاللہ یہ ڈرامہ آیا ہے پوری دنیا میں الحمدللہ, دس از لائک دی انیشیل اسٹیپ. اور انشاءاللہ اس میں اور امپروومنٹ آئے گی. فار ایگزامپل اب جو میں وہ دیکھ رہا تھا, میں ابھی وہاں تک تو نہیں پہنچا جہاں آپ کو بتا رہے ہیں, بٹ دس از امیزنگ کوٹیشن. اور میں نے جتنا میں نے دیکھا ہے مجھے یہی نوٹس ہوا ہے کہ الحمدللہ دے آر شوئنگ ایمان باللہ اور اس کی اسٹرینتھ. لیکن ساتھ ساتھ مجھے فلاز بھی نظر آئے ہیں کہ ارطغرل صاحب جو ہیں حلب میں سارے کے سارے مسلمان سپاہیوں کو جو ہے وہ باقاعدہ مولی گاجر کی طرح کاٹ رہے ہیں, وہ کسی حساب میں نہیں کاٹ رہے, جب یوں نہیں ہوتا. اس میں بات پھر وہی آتی ہے کہ مسلمان کی تلوار جو ہے وہ مسلمان کے خلاف نہیں اٹھتی. اچھا. اور یہ چیزیں بغیر کسی بنیادی ضرورت کے, اس میں تو دکھاتے ہیں کہ وہ عشق کے پیچھے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں سب کو. تو اس میں مسلمان سپاہی بھی حلب میں جو ہے وہ سب کو ہی اڑائے جا رہے ہیں. اس میں ہمیں جو اسلام میں نظر آتا ہے جو جہاد کی اصل باقاعدہ شکل ہے کہ ہم کسی کو, اللہ تعالیٰ نے یہ سمپل سی بات بتا دی ہے کہ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا, ایک جان کو بغیر اس کے وجہ کے قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا, جو سورہ مائدہ آیت نمبر 32 ہے. یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو سب سے بڑا انقلاب دنیا کا, پوری کائنات کا جو سب سے بڑا انقلاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھیلایا اور بقا فرمایا. اس میں ان 23 سالوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے تقریباً 70 سے زیادہ جنگیں ہوئی.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ کنسرن تھا، یہ بہت اہم بات ہے، جی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے جو رائٹر آئیں گے وہ اس چیز کو سامنے رکھیں گے، اس کو جی مد نظر رکھیں گے۔ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنسرن تھا، جو سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ چالیں چلی ہیں اسلام کے خلاف، قریش سے بھی زیادہ، وہ اچھا یہودی ہیں۔ صحیح اور یہودیوں کا گڑھ تھا اس وقت خیبر۔ اچھا اب خیبر کو فتح کرنے کا وقت آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے دل سے۔ اچھا اور آپ نے حضرت علی کو وہ جھنڈا دیا، اور جو آپ نے نصیحت کی ہے، اس پہ میں آپ کو تھوڑی دیر غور کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ اے علی، اگر ایک شخص جنگ پہ بھیج رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایک شخص تمہارے ہاتھ پہ ہدایت یافتہ ہو جائے، عربی کے الفاظ ہیں جو حدیث کے الفاظ ہیں، لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اگر اللہ نے ایک بندے کو تمہارے ہاتھ پہ ہدایت دے دی تو یہ تمہارے لیے دنیا میں جتنی دولت ہے اس سے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ مقصد یہ کہ تمہارا قتل کرنا نہیں ہو ہدف، اچھا بلکہ لوگوں کو معاف کرنا، ہدایت دینا، یہ تمہارا اصل مقصد اور ہدف ہونا چاہیے، خاتم جنگ پہ ہی کیوں نہیں جا رہے۔ اب اس کنسرن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان 23 سالوں میں 70 سے زائد جنگیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو دونوں اطراف میں مسلمان اور نان مسلم 1000 سے زیادہ قتل نہیں، شہداء بھی اور کیجولیٹیز بھی، they do not cross 1000 soul۔ یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ بالکل بالکل آپ صحیح، دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا انقلاب تھی، رشیا کا انقلاب ہے، فرانس کا انقلاب ہے، اس میں لٹرلی لاکھوں نہیں ملینز میں لوگ مرے، اور یہ جو سب سے بڑا انسانیت کا انقلاب تھا، اس میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر میں یہی تھا کہ انسانی جان ضائع نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب یہاں پر میں ایک بات تیزی کے ساتھ کہہ دوں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، جی جنگوں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے تو آپ کی نصیحت یہ ہوتی تھی قائدین کو کہ دیکھو تمہارے ہاتھوں سے کوئی خاتون قتل نہ ہو، تمہارے ہاتھوں سے کوئی بچہ قتل نہ ہو، تمہارے ہاتھوں سے کوئی بوڑھا قتل نہ ہو۔ اگر تمہارا دشمن سپاہی جا کے پناہ لے لے کسی گرجے میں، کسی معبد خانے میں، اس کا پیچھا نہ کرنا، اس معبد خانے کی، اس گرجے کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کو وہاں پناہ لینے دو۔ اللہ اکبر۔ کوئی درخت بغیر ضرورت کے نہ کاٹنا، جو ہم دیکھ، اور یہ جنگی حالت کے آپ سب کی نصیحتیں ہیں، عام حالت میں تو ظاہر بات ہے اور بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی جان کی فکر تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں جب ہم یہ ڈرامے تحریر کریں، لکھیں، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کا ہی یہ دور ہے دراصل، ایک آپ کہہ لیں جنریشن پہلے کا، جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قدس کو فتح کیا۔ انہوں نے اس تقریر میں جو بات کہی، سارے کے سارے بادشاہ اتحادی صلیبی سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں ایک ایک مسلمان جو تم لوگوں نے شہید کیا اس کا بدلہ لوں، لیکن میرے ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اقتداء میں، آپ کی سیرت نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، جو آپ نے فتح مکہ میں ہمارے لیے کردار چھوڑا ہے، مجھے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اس نے سب کو معاف کر دیا۔ اس نے یہی کہا کہ جو بھی یہاں سے جانا چاہے اس کی مرضی ہے، جو یہاں پر آباد ہونا چاہے
وہ بھی اس کی مرضی ہے۔ ہم، اب انہی عثمانیوں میں جو 11ویں ان کے ہیں خلیفہ محمد الفاتح، جس کو ہم کہتے ہیں محمد الثانی ہیں، محمد دوئم، اچھا، جو فاتح قسطنطینیہ ہیں، ہم، جس کو ہم استنبول کہتے ہیں آج کے دور میں، صحیح، انہوں نے اس کا نام اسلام بول رکھا تھا۔ اچھا، جب فتح کیا نا تو ہاں ہی نیمڈ اٹ ایز اسلام بول، ہاں ہاں، اور انہوں نے بھی تقریر میں یہی بات کہی کہ ادھر جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو آباد رہنا چاہیں وہ ہم، آباد رہ سکتے ہیں ہم، اور لوگ رہے، ہم، اور انہوں نے کہا کہ ان کو وہی حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ہم، حقوق میں کوئی وہ نہیں ہوگا، فرق نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، ہم، بحیثیت شہری تمہارے حقوق برابر ہوں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے ریاست مدینہ میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا، امام بلال اس کے اندر جو ہے وہ کئی چیزیں تو آپ نے کلیریفائی کر دی، لیکن اس میں ایسا لگتا تھا اس زمانے میں کہ اگر سروائیور اگر آپ کو چاہیے تو جو سامنے آپ کے ہے اس کو آپ ختم کر دیں گے تو یہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں، اور تیسری جو موٹیویشن دکھائی ہے کہ انتقام جو ہے وہ اس میں جیسے نعرے لگاتے ہوئے بھی دکھایا ہے، تو وہ والا جو ہے وہ بھی موٹیو جو ہے بڑا اسٹرانگ دکھایا ہے کہ یہ دو چیزیں اگر سروائیو کرنا تو دوسرا جو سامنے ہے اسے مارنا پڑے گا، اور پھر تیسرا جو ہے یہ انتقام کا، یہ والی بات جو ہے وہ آپ اگر تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ انتقام کا آپ کو میں سمپل سا بتا دیتا ہوں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ کی جب لاش آپ نے دیکھی ہے، اس کے ٹکڑے باقاعدہ کیے گئے اور لاش کا مسئلہ جس کو ہم کہتے ہیں میوٹیلیٹ کیا گیا، اور ابو سفیان کی بیوی ہند، جن کو عرف عام میں ہندا، پتہ نہیں کیوں ہندا مشہور ہو گئے، آئی ڈونٹ نو، ان عربک اٹس ہند، اچھا، جو ابو سفیان کی بیوی ہیں، جو بعد میں فتح مکہ میں مسلمان بھی ہوئیں، تو احد میں انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے اور اپنے دانتوں سے چبایا، اتنی ان کو نفرت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھی۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے، اور چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رضاعتی بھائی ہیں، اور یہ دونوں اکٹھے جس کو کہتے ہیں نا جوان ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بہت زیادہ بچپن سے ہی اور جوانی سے ہی پیار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ قسم کھائی کہ حمزہ کے ہر ٹکڑے کے بدلے میں میں ایک قریش کا آدمی ماروں گا۔ اس پہ آیت نازل ہوئی سورہ نحل کی، یہ آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر بدلہ لو تو بدلہ تمہیں لینے کی اجازت ہے، لیکن اتنا جتنا تمہیں نقصان پہنچایا گیا۔ اچھا، انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے تو اتنا برابر کا، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے۔ صحیح، اس یہ کہہ دیا ایگزیکٹلی دا سیم۔ آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر صبر کرو، جی، یہ قرآن کی بات ہے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کرو تو پھر یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے، تکلیف میں تھے۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا بل اصبر واحتسب، بلکہ میں صبر بھی کروں گا اور اس کا اجر اللہ سے لوں گا۔ اور آپ نے معاف کر دی اسی وقت، فتح مکہ میں تو بعد میں سب کو معاف کیا، اسی وقت آپ نے معاف کر دیا سب۔ ہمارے پاس اسلام میں بدلہ اجازت تو ہے لیکن ایکول، النفس بالنفس قرآن میں ہے کہ جان کے بدلے جان، لیکن ساتھ ساتھ کہا گیا کہ اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہترین اجر کا باعث ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ تو معاف کرتے ہیں، اور معافی ہمیں تب سکھائی گئی ہے کہ جب میں بدلہ لینے کی سکت رکھتا ہوں۔
صحیح معاف تب نہیں کرنی کہ اچھا جی میں بدلہ نہیں لے سکتا تو اچھا معاف کر دیا. کر دیا. ہاں صحیح. اچھا اس کے اندر ایک اس اور میں یہ بھی ایک فلاز ہے, وہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جی وہ بار بار انتقام کی بات بھی کر رہے ہیں, جی نعرے جو کہ لگاتے ہوئے دیکھ جی اسلامک پوائنٹ آف ویو میں نہیں ہے. نہیں ایسا. صحیح. تھینک یو فار آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. تیسرے ایک اور کریکٹر ہے اس میں بہت مین رول ہے شیخ ابن عربی کا. ہم. تو انہوں نے جیسے سارے حالات میں انہیں جو ہے بہت سپورٹ کیا ہے, تو ان کے بارے میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جتنا میں نے ابھی تک ڈرامہ دیکھا ہے اس میں مجھے سمجھ یہی آیا کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ذرا اس طرح پیش کیا ہے کہ ہی واز ہیونگ دی پاورز, کہ وہ کچھ ادھر سے ادھر بھی کر رہے ہیں, یہ بھی ان اسلامک ہے. جو ابھی بھی ہمارے ترک بھائی ہیں ان میں تصوف, چونکہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بیسیکلی تو ترکی کا ہی ہے ان کا, اور بلکہ رومی سے پہلے جو ہیں جو ہمارے ان کے اللہم صلی علی سیدنا محمد, اچھا میں خود بھی بوڑھا ہو رہا ہوں, جو ملتان میں جن کا ہے مزار شمس تبریز, اچھا یہ بھی ان کے شیخ ہیں ان کے رومی. اتنے اچھا یہ بعد کے ہیں, ابن عربی سے بعد کے ہیں, ذرا تھوڑے سے بعد کے ہیں, اتنے زیادہ بعد کے بھی نہیں ہیں, میرے خیال میں 1-2 صدیاں آپ کہہ لیں بعد کے ہوں گے. صحیح. اچھا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ میں ہم تصوف کی ٹرم میں کہتے ہیں شفاحات. شفاحات ہوتی ہیں کہ کچھ ایسے آئسولیشنز, کچھ ایسی پوائنٹ آف ویوز جو قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ذرا ہٹ کے ہیں. ان میں وحدت الوجود کے جو آپ کہیں بیسیکلی جس کو بانی تو ان سے پہلے آ گئے حلاج اور یہ لوگ, لیکن ابن عربی نے وحدت الوجود کو بہت زیادہ پروان چڑھایا. اچھا وحدت الوجود کو میں آپ کو سمپل سا بتا دیتا ہوں, ابھی وہ اتنا زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. وحدت الوجود کا تصور یہ ہے تصوف میں کہ صرف اللہ کا وجود ہے, ہم باقی جتنی بھی کائنات ہے سارے کے سارے سائے ہیں, ہمارا ایکچول وجود نہیں ہے. اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کی باقاعدہ نہ کہ صرف مخالفت کی, بلکہ انہوں نے جو قرآن کا نظریہ ہے اس کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے, کہ بھئی ہم نہ کہ صرف موجود ہیں بلکہ ہمیں اللہ نے وجود دیا ہے, اگرچہ عارضی ہے, اگرچہ فانی ہے ہمارا وجود, لیکن اللہ نے دیا ہے, تو سائے نہیں ہے. وحدت الوجود جو شیخ ابن عربی کا نظریہ, اس میں ایک اور پرابلم آتی ہے کہ کوئی بدی اور اچھائی نہیں ہے. اچھا جو آپ کو یہ بلے شاہ کے کلام میں اور ان میں بھی نظر آتا ہے کہ موسیٰ بھی تو فرعون بھی تو, وہ دونوں ہی ایک میں, یہ وحدت الوجود کا دراصل ایک اور نظریہ ہے. اچھا جو کہ قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے احادیث سے ٹکراتا ہے. کہ بھائی اگر یہی بات ہوتی تو پھر حق اور باطل کا ختم ہو گیا سارا کا سارا, پھر وہ کوئی ہمیں اسٹرگل کرنے کی, جہاد کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ being a very great Sufi has some actually آپ کہیں کہ فلاز اور یہ شفاحات کے اندر موجود ہیں. کچھ علماء بہت ایکسٹریم میں چلے گئے, جن میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ان کو باقاعدہ کافر قرار دے دیا. لیکن اس میں بیلنس رکھنا چاہیے کہ کافر تو ہمیں نعوذ باللہ نہیں کہنا چاہیے, ہاں غلطیاں سب میں ہوتی ہیں, اور لیکن اس میں جو ڈرامے کی حد تک جہاں تک مجھے نظر آیا کہ اس میں انہوں نے دکھایا کہ جی شیخ ابن عربی جو ہیں وہ کافی زیادہ he is like playing somehow a little bit نعوذ باللہ God.
وہ ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں تصرف, اچھا. اختیار, ہاں 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 وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے جو کہ شک. قرآن کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ, تصرف اختیار وہ تو اللہ کے ہاتھ میں, بے شک. کمانڈ آرڈر وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. بے شک. وہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو معجزہ دیتے ہیں, کسی کو کشف و کرامت دیتے ہیں, تو یہ اللہ کے اپنے اختیار کے تحت آتا ہے, یوں نہیں ہے کہ انسان خود وہ کر رہا ہو. تو یہاں پر تھوڑا سا وہ لمٹ سے آگے نکل گئے. تو وہ کانٹروورشل ان کی جو ہے یہ رول ہے. ہاں, جہاں تک دعا کا تعلق ہے, جہاں تک ان چیزوں کا, الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور دولت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ میں شیخ ابن عربی کی دعاؤں کے اثرات ہوں گے, نو ڈاؤٹ. صحیح. اور اس کے اچھا, بعد اس میں ایک آپ کو مزے کی بات اور بتاؤں. جب میں مطالعہ کر رہا تھا ہسٹری کا, تو ارطغرل کا جو چھوٹا بیٹا ہے یا درمیانہ ہے یا سب سے چھوٹا ہے عثمان, جس سے یہ سلطنت عثمانیہ چلی ہے, اس کا جو تاریخ ولادت ہے یہ آپ کو حیرت ہوگی, یہ 656, اچھا, جو کہ 1258 عیسوی, 656 ہے ایگزیکٹلی دا ایئر جس میں مغلوں نے, منگولوں نے بغداد کو زیر کیا. سقوط بغداد کا سال ہے, اسی سال یہ عثمان پیدا ہوا ہے. اچھا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی وہ ہیں جو آپ کہیں پوشیدہ راز ہیں, جن کو ہم آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. اٹ از اے سیم ایئر, ایک طرف سے ایک سلطنت کا خاتمہ ہو رہا ہے, دوسری طرف سے دوسری سلطنت جس نے بنانی ہے عثمانی سلطنت, وہ پیدا ہو رہا ہے اسی سال. صحیح صحیح. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں سارے کام, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں, ان کے پلان سارے وہی پورے ہوتے ہیں. جی, وہ جو علامہ بھی فرماتے ہیں نا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شکوہ جواب شکوہ تو الحمدللہ تقریباً زبانی یاد ہے. اچھا, شروع میں یہی یاد کیا تھا اردو سیکھنے کے لیے. کتنے خوش ہوتے یہ دیکھ کے آپ کے والد ڈاکٹر غلام مرتضی ملک کہ جواب شکوہ شکوہ آپ نے یاد کر لیا. نہیں, یہ تو ان کے سامنے ہی یاد کیا. صحیح. کہ یہ ابو کا ہی تھا, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا اردو سیکھنے کے لیے کہ کون کون سی ان کے جو نسیم حجازی کے جتنے بھی ناول ہیں, شروع میں نے یہاں سے کیا تھا کیونکہ یہ آسان تھے ذرا. انہی کے آخری چٹان جو بنا تھا, ڈرامہ بڑا ہٹ گیا تھا پاکستان میں. ہاں جی, وہ ڈرامے میں سارے نہیں دیکھ پایا لیکن ناول میں نے سارے پڑھے. اچھا, تو اس میں یہ منگول جو ٹرائبس ہیں یا جو قوم تھی, یہ بہت وہ کہتے ہیں اس میں دکھاتے تھے وہ آخری چٹان تھا کہ جیسے کھوپڑیوں کا کیسل بنانا, اور بڑے جنگجو لوگ تھے. جی, وہ تو ان کا مشہور ہے. جی, تو ہم اس کے بعد جو ہے وہ آٹومن امپائر جو ہے ان کی شروع ہوئی. جی, عثمان جو ہیں انہی کے ایکچولی, چونکہ یہ سلطان علاء الدین کے ساتھ جو سلجوقی سلطنت تھی اس کے ساتھ اٹیچ رہے. ان کے والد ارطغرل بھی, جن کے اوپر یہ ڈرامہ ہے, یہ بھی اٹیچ رہے ہیں سلطان علاء الدین سلجوقی کے ساتھ. اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگیں بھی کافی لڑی ہیں اور یہ دفاع بھی کرتے رہے ہیں سلجوقی سلطنت کی. تو سلطان علاء الدین نے ان کو القابات سے بھی نوازا. اچھا, but Ertugrul was a little bit more ambitious. وہ ان القابات سے اور وہ جو زمینیں انہوں نے ان کو نوازی اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے. اچھا, یہ جو رومن امپائر میں داخل ہو کے اور یہ فتوحات کرتے رہے اور وہ اس کو اپنے اس میں سرزمین میں شامل کرتے رہے. اچھا, اور
پھر یہ عثمان بھی ان کے ساتھ رہے ہیں, بٹ عثمان واز مچ مور ایمبیشیس دین ہز فادر. اور عثمان نے پھر یہ چونکہ یہ لوگ آئے ہیں یہاں سے سینٹرل ایشیا سے, جو ان کا اینسیسٹرز ہیں اناطولیہ کی طرف, چونکہ منگول ان کو کافی تنگ کر رہے تھے اس وقت بھی, تو اناطولیہ میں پہلے یہ آباد ہوئے ہیں, پھر وہاں سے جیسے ڈرامے میں بھی ہے ان کو پھر شام کی طرف ان کو زمین ملی ہے, وہاں سے پھر یہ دوبارہ گئے ہیں اناطولیہ کی طرف, یہ سلطان علاء الدین کی دعوت پہ کہ بھئی میری حمایت کرو, سلیم کے خلاف بھی اور منگولوں کے خلاف بھی. تو یہ ان کا پھر جو عروج بھی بہت زبردست ہے سلطنت عثمانیہ کا, لگ بھگ 4 سینچریز تو یہ عروج میں رہے ہیں. اچھا, آخری 2 سینچریز ان کی صرف انہی کی نہیں, پوری امت اسلامیہ کا ہی زوال ہے, برے صغیر میں بھی, برے صغیر میں بلکہ پورے عالم میں امت اسلامیہ کا زوال ہی ہے. اچھا, اور اس میں سلطنت عثمانیہ بھی اس کو کہا جاتا تھا سک مین سے, یہ باقاعدہ تشبیہ دی جاتی تھی. اچھا, اور ہماری طرف تو چونکہ ہمارا ایک دلی ان کے ساتھ لگاؤ تھا, تو برے صغیر میں باقاعدہ تحریکیں چلی خلافت کو بچانے کے لیے. اچھا, تحریک خلافت باقاعدہ چلی برے صغیر میں کہ خلافت عثمانیہ کو بچایا جائے کسی طرح. اچھا, لیکن ظاہری بات ہے کہ جب اندرونی ہی ان کے اتنے زیادہ اختلافات تھے اور خلفشار تھے یہاں پر, تو باہر سے ہم کیسے بچا سکتے تھے. مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ہی آ کے ان کا جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا. کنٹینیوسلی ڈرامے میں یہی دکھا رہے ہیں, جیسے ایک تو میں نے آپ سے بات کی تھی انتقام کی, اور ٹریٹرز جو ہیں وہ ہر وقت موجود ہیں ٹرائب کے اندر. سیکنڈلی جو ہے ایک بات تو یہ نوٹ کی, اور تیسری بات جو ہے امام بلال, اس زمانے میں جو ہے خواتین نے لیڈ کی ہیں اپنے ٹرائب کو, جب ضرورت پڑی ہے, جیسے سلیمان شاہ کی وائف ہیں اور اسلان جو ہیں ان کے پورے ٹرائب کے سب لوگ, ان کے بھائی کی اور والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو انہوں نے لیڈ کیا ہے خواتین نے اس زمانے میں. دراصل خواتین کا رول جو ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کافی نمایاں کر دیا تھا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ جیسے درس دیتی رہی ہیں مسجد نبوی میں, اور حضرت عائشہ کا ابھی بھی اسطوانہ عائشہ ریاض الجنہ میں موجود ہے, جہاں بیٹھ کے وہ درس دیتی تھیں, اور وہ درس کوئی تقریباً 57 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلتا رہا ہے. اور بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, انس بن مالک, عبداللہ بن زبیر, عروہ بن زبیر, یہ سب حضرت عائشہ کے نہ کہ صرف یہ نمایاں شاگردوں کی بات کر رہا ہوں میں, بلکہ مالکی اسکول آف تھاٹ حضرت عائشہ سے چلا ہے. یہ جو پہلی کہی جاتی ہیں خاتون خلیفہ کے طور پہ عباسیوں میں شجرۃ الدر, یہ سلطنت عثمانیہ سے تو بہت پہلے کی بات ہے کہ شجرۃ الدر جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ لیڈ کیا, اینڈ شی واز لیڈنگ دی عباسی ڈائناسٹی فار اے وائل, کیونکہ ان کا بیٹا بہت چھوٹا تھا جس کو خلیفہ بنایا گیا, اینڈ ہی واز ناٹ ایبل ٹو رول, سو شی واز دی ون رولنگ. اور لوگوں کو پتا تھا کہ ان کی والدہ جو ہیں انہی کے باقاعدہ سائن اور انہی کا ختم اور سارا وہ انہی کی طرف سے سب کچھ آ رہا ہے. وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے کہ خاتون لیڈر بن سکتی ہیں, لیکن چیف جسٹس کا انہوں نے کہا کہ نہیں, لیڈر آف دی اسٹیٹ ہی سیڈ فائن, بٹ ناٹ اے چیف جسٹس, کیونکہ چیف جسٹس اس وقت یوز ٹو لیڈ دا نماز. جو چیف جسٹس ہوا کرتا تھا وہ خطیب اور امام بھی ہوا کرتا تھا, تو وہ اس میں اس لیے انہوں نے کہا کہ شی کوڈ بی لیڈر آف دی اسٹیٹ, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, بٹ ناٹ اے چیف جسٹس. اچھا, وہ آپ نے چیف جسٹس کا رول بھی کمپلیٹ بتا دیا, تاکہ نہیں ہوتا ناظرین کو کہ کیا ریزن ہے آپ اس کا. آج کل تو چیف جسٹس فرق ہے نا,
آج کل تو وہ بالکل ہی چونکہ برٹش وہ سارا کا سارا بن گیا ہے پاک میں، تو وہ یہاں پر چیف جسٹس کا تو بالکل ہی نظریہ فرق ہے. اچھا، آپ سے آخری کوشچن، آپ کا جو میسج ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سے ڈرامے بنائے، آپ کو کیا کون سی پرسنالٹی آپ نے ہسٹری جیسے پڑھی ہے برے صغیر میں، کوئی ایسی پرسنالٹی جس سے آپ انسپائر ہوں، یا اوور آل کوئی بھی اسلامک پرسنالٹی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ ڈرامہ بننا چاہیے؟ میرا تو سمپل سا جو نظریہ ہے کہ ہمارے ڈرامے، ہمارے ہیروز، ہمارے آئیڈیلز اتنے ماشاءاللہ زیادہ ہیں، ٹو بی آنیسٹ اینڈ ٹو بی فرینک ود یو، کہ ان کو یہاں پر سب کا نام لینا بھی مشکل ہوگا. کیا محمد بن قاسم اور کیا حضرت علی حجویری ہو گئے، یہ سارے کے سارے جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان پر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ابھی تک. تو برے صغیر میں آ کے جنہوں نے باقاعدہ کایا پلٹ دی ہماری اور ہمیں اللہ سے قریب لے آئے، ہم نے ابھی تک کوئی ایسی وہ ڈرامہ یا کوئی ان کو ٹریبیوٹ دینا اس طرح کے، اور نہ کہ صرف یہ بلکہ بچوں کے، نوجوانوں کے دلوں میں ان کا جو ایک احترام اور ان کی عزت تبھی بیٹھے گی جب یہ ان کو ہم ایز این آئیڈیل پیش کریں گے، ایز اے ہیرو، ایز اے رول ماڈل ہم دکھائیں گے. بالکل یہ بے شمار بننے چاہیے، اور صرف ایک ہیرو کا نہیں، بے شمار ہیروز کے بننے چاہیے، اور ریسنٹ ہیروز کے بھی بننے چاہیے. جو ہمارے ریسنٹ علماء ہیں، مبلغین ہیں، قائد اعظم پہ ابھی تک کوئی اس طرح مجھے نہیں نظر آیا، علامہ اقبال پہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے پاس. پاکستان کے پروڈیوسر جو ہیں وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی جب اس ڈرامے کے اتنے جو ہے وہ ہٹ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہوگا. اور آپ نے ماشاءاللہ سے آئیڈیا دیا ہے کہ کون کون سی پرسنالٹیز، کون کون سے ہیروز جو ہیں ان پہ ڈرامہ بننا چاہیے. بالکل اٹس اے نیڈ آف دا ٹائم. جی. اور بچوں کو ان نیگیٹو جتنے بھی ڈرامے ہیں کہ جس میں صرف یہی دکھاتے ہیں کہ ساس بہو کے خلاف چالیں چل رہی ہے، بہو ساس کے خلاف چالیں چل رہی ہے، اور اللہ معاف کرے اس میں اب تو جو میں پڑھتا ہوں اور سوشل میڈیا میں جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب تو ہمارے رشتوں کا بھی احترام، تقدس، سب کچھ باقاعدہ پامال کیا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے کہ اٹس اوکے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈرامہ آیا، اس ڈرامے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ بھائی کہ اس طرح بھی ڈرامے بنائیں گے تو وہ پاپولر ہو سکتے ہیں. تو امام جی، اچھا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی، جزاکم اللہ خیر الجزا. بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہمارا ماضی ہے، کیونکہ اگر میں ماضی کو بھولتا ہوں تو میرا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے. ماضی کی بنیاد پہ ہی میرا حال اور میرا مستقبل رہتا ہے. میں نے اپنے ماضی کو نہ کہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ ماضی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، صحیح، تاکہ میرا مستقبل بہتر ہو. اور ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے. صحیح، ریالٹیز کو بھی سامنے اور ان کو بھی جو ہے فیس کرنا چاہیے. جی، بہت بہت شکریہ امام بلال once again for coming to our show. الحمدللہ. اور دوبارہ سے نئے ٹاپک کے ساتھ ناظرین ہم دوبارہ امام بلال کو لے کر آئیں گے. آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں لائف سٹائل ٹی وی چینل پہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.